हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जो लेवल है वो 91% तक जा चुका है, और इसकी बिल्कुल स्ट्रेट इवैल्यूएशन अगर 2021 से की जाए, जब यहाँ से अफ़गानिस्तान से, हमारे रीजन से यूएस ने इनखला किया, इवैक्यूएट किया, उसके बाद होना ये चाहिए था बेस्ड ऑन पाकिस्तान अफ़गान पॉलिसी कि यहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशरी पाकिस्तान होता। वाई आई से दिस, बिकॉज तालिबान को हमने बहुत सपोर्ट किया है, और अगर ये कहा जाए कि अफ़गान जहाद के टाइम से उनकी क्रिएशन में भी हमारा बहुत रोल है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, और इस पर मैं किसी दिन डिटेल में बात भी करूँगी। बट सो फार तालिबान की गवर्नमेंट के आने के बाद जो टेररिज्म बढ़ी है, वो जहाँ और चीज़ों को बहुत सिग्निफाई करके, मैग्नीफाई करके हमारे सामने रख रही है, उसमें सबसे पहली बात ये है कि आर अफ़गान पॉलिसी हैज़ फेल्ड। हमने जो सोचा था और जो सोच के प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करने का सिलसिला चलाया था, वो अब ख़ुद हमारे गले पड़ गया है। तालिबान या कोई भी मिलिटेंट फोर्स जिसको आप क्रिएट ही इसलिए करते हैं कि वो एज अ प्रॉक्सी कहीं यूज़ हो, या वो एक ऐसी जंग में इस्तेमाल हो जिस जंग में एक डायरेक्ट बैटल में जो आपका एनिमी है वो बहुत बड़ा हो, और आप समझते हो कि डिफरेंट प्रॉक्सीज़ को लॉन्च करके भी उसको मुख्तलिफ साइड से कमज़ोर किया जाए। यूँ समझ लें, छोटे क्रिमिनल ग्रुप्स आप क्रिएट करते हैं, फिर आप उनको ट्रेन करते हैं, उनको मिलिटेंट्स बनाते हैं और उनको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जब वो जंग ख़त्म हो जाती है तो आप उन्हें डिसमेंटल नहीं कर सकते। स्पेशली ऐसी मिलिटेंट फोर्स जिसको आपने आइडियोलॉजी रिलीजन की दी हो, जिसको आपने जहाद के नाम पे ट्रेन किया हो, क्योंकि ये इतना पावरफुल टूल है। ये आइडियोलॉजी के नाम पे जाके लड़ना इतना ज़्यादा मोटिवेटेड चीज़ है, आप उसके बाद उसे अनडू कैसे करेंगे? सो एग्जैक्टली यही हुआ है इन आर केस। अब ये मिलिटेंट फोर्सेस जो हैं ये लेजिटिमेट हो गई हैं, अब वो गवर्नमेंट में आ गए हैं। तालिबान जो हैं वो डिफैक्टो गवर्नमेंट हैं। उनके साथ जिन लोगों ने, जिन ग्रुप्स ने फुट सोल्जर के तौर पे नेटो फोर्सेस के ख़िलाफ़, यूएस के ख़िलाफ़ जहाद किया, वो तो इसको अपनी फ़तह समझते हैं कि वो लोग यहाँ से चले गए और आज उनकी वहाँ हुकूमत कायम है। नाउ जिस ग्रुप की तो हुकूमत कायम हो गई, जिस तरह तहरीक तालिबान जो है उसकी जो हुकूमत कायम हो गई, उसके बाद जो ग्रुप्स उससे डिटैच हुए, अब उन सब ग्रुप्स ने क्या करना है? उन्होंने मिलिटेंसी की तरफ ही वापस जाना है, और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है टीटीपी। अब दे आर बैक टू देयर प्रीवियस एजेंडा कि वो पाकिस्तान की रियासत को किस आइडियोलॉजी की बेस पे हम पे अटैक्स करते हैं। वो वही है जिसकी बुनियाद उन्होंने बताई थी कि वो एक ख़ास एरिया पाकिस्तान का क्लेम करते हैं कि ये तो हमारा है। दूसरा, वो यहाँ पे भी शरिया लॉ लाना चाहते हैं, और उनकी आइडियोलॉजी पे बात किसी और वक्त करेंगे। नाउ दैट द टीटीपी इज़ फ्री फ्रॉम अफ़गानिस्तान, और वो अपनी मर्ज़ी से तकरीबन 72 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ मिल के पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही है, और हमारी जो मिलिट्री फोर्स है वो उनको मिलिट्री लेवल पे तो जवाब दे रही है, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के जवाब में हमारा भी कोई नैरेटिव होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब 9/11 हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की अफवाज को वॉर ऑन टेरर लड़नी पड़ी, तो उस वक्त सबसे बड़ा टेस्ट ये था पाकिस्तान आर्मी के लिए कि तालिबान को तो हम अपना दोस्त समझते रहे हैं, आज इनके ख़िलाफ़ लड़ें कैसे? सो आपको आइडियोलॉजिकली ही पाकिस्तान आर्मी में ऐसे कोर्सेज कराने पड़े जिसमें आपको ये मोटिवेशन देनी पड़ी, रीज़न देनी पड़ी अपने सोल्जर्स को कि वाई वी आर फाइटिंग तालिबान। उसको पिट 1 और पिट 2 प्री इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्सेज कहा गया। और जब आप अपनी ही फ़ौज का माइंडसेट चेंज करके उनको उन लोगों के सामने खड़ा करते हैं जिनको आप कभी भाई समझते थे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने वो भी कर लिया। अब जो चैलेंज सामने आया है वो 2-fold 3-fold बड़ा है। उसकी वजह ये है कि जो पूरा मिडल ईस्ट का स्पिल ओवर है मिलिटेंट्स का, वो भी इस रीजन में आ रहा है। अफ़गानिस्तान इज़ फ्री फॉर ऑल मिलिटेंट ग्रुप्स। मैंने जैसे पहले कहा 72 डिफरेंट ग्रुप्स वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, और सबसे बढ़ के जिस पे मैं आज बात करने जा रही हूँ वो ये है कि नैरेटिव बिल्डिंग में सोशल मीडिया को, टेक्नोलॉजी को वो बड़ा एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। ना क्या हमारे पास उतना स्ट्रॉन्ग बयानिया है जितना स्ट्रॉन्ग बयानिया टेटीपी के पास है कि वो यहाँ क्यों लड़ रहे हैं? उनका तो सीधा सा नैरेटिव है, वो तो जहाद कर रहे हैं। और हमारे पास जो बयानिया है वो ऑफ कोर्स हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, हमारी सॉवरेंटी है, हमारी स्टेट की रिट है। बट एट द सेम टाइम
آپ کی فوج کے روز اگر جوان شہید ہو رہے ہوں تو آپ سارا ملبہ صرف کائنیٹک فورسز پہ ڈال کے سائڈ پہ ہو کے نہیں بیٹھ سکتے. سول گورنمنٹ کا رول ایکولی امپورٹنٹ ہے، بلکہ رادر اٹ از گریٹر دین دا کائنیٹک رول، بیکاز جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ڈائریکشن دیتی ہے، اور اس ڈائریکشن میں سے ون آف دا فیکٹر از دا ملٹری فورس. سو ملٹری فورس تو یوز ہو رہی ہے، آپریشنز ہو رہے ہیں، لیکن جتنے آرگنائز طریقے سے ٹی ٹی پی اپنا میڈیا ونگ چلا رہا ہے، اس کو یوز کر رہا ہے، کیا ہم اس سے نمٹ پا رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے آج اگزامپل رکھتی ہوں کہ ان کا کتنا آرگنائزڈ میڈیا ونگ ہے اور ہمارا جو اسٹیٹ نیریٹو ہے وہ کیا ہے. ہماری آج جو ایک میٹنگ ہوئی جو پرائم منسٹر نے کال کی، انہوں نے کہا کہ ہم صوبائی قیادت اور وفاقی قیادت مل کے مین اسٹریم میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دیں گے. اب یہ جواب آپ کیسے دیں گے، وہ اسٹریٹیجک پلاننگ کیا ہے، نو بڈی نوز. اس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیے کو مضبوط کیا جائے گا. قومی بیانیہ ہے کیا آپ کا؟ دیٹ از دا میجر چیلنج. اور آپ اس کو لوگوں تک کیا ٹرانسلیٹ کر پا رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے، وہ بیانیہ شاید بہت اچھا ہو، بالکل ٹھیک ہو، کمپلیٹ ہو، وہ پالیسی ڈاکومنٹ بھی ہو، لیکن اگر وہ لوگوں کو کنونس نہیں کر رہا، وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی میں کہیں فلا ہے. اینڈ دس از وائی آئی سے کہ کائنیٹک آپریشن تب تک کسی کام کا نہیں ہے. وہ تو صرف آپ لوگوں کو شہید کروا رہے ہیں، چاہے وہ پولیس والے ہوں، چاہے وہ لیویز والے ہوں، چاہے وہ ایف سی کے لوگ ہوں، چاہے وہ آرمی کے لوگ ہوں. آپ نے ان کے اوپر سارا برڈن ڈالا ہوا ہے، آپ اپنا کام نہیں کر رہے. تو جب آپ اس طرح کے ورڈز بولتے ہیں، منہ توڑ جواب دیا جائے گا، قومی بیانیے پہ ہم متفق ہیں، تو somebody got to ask them کہ وہ بیانیہ ہے کیا. اسی طرح انہوں نے آگے کہا کہ ملکی سلامتی اور ہم آہنگی کے لیے تمام صوبوں کا تعاون اور آپس میں رابطہ ضروری ہے. وی آل نو یہ ضروری ہے، وہ تو نارمل سرکمسٹانسز میں بھی ضروری ہے، بٹ ابھی آپ لوگ اس کو شو نہیں کر پا رہے. پنجاب کسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے، بلوچستان کسی ڈائریکشن میں ہے، سندھ کسی ڈائریکشن میں ہے. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک اور پوائنٹ اس میں ہے کہ شرپسندوں کے بیانیے کا مؤثر مقابلہ کریں گے. قومی بیانیے کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے فلمز، ڈرامے اور قومی موضوعات اپنائے جائیں گے. فلموں اور ڈراموں کے ذریعے شرپسندوں کے بیانیے کا مؤثر مقابلہ ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ڈیپ فیک اور دیگر ذرائع سے بنائی گئی جھوٹی معلومات اور مواد کا مستند معلومات سے بھرپور جواب دیا جائے گا. قومی کریکولم میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی شامل کی جائے گی. I don't want to comment on this because یہ سارے الفاظ ہیں، یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے، یہ صرف ایک دن کے نیوز سائیکل میں رہنے والی چیزیں ہیں. ان کو آپ ٹرانسلیٹ اگر نہیں کر پا رہے تو آپ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سک رہے ہیں، بیکاز ایوری ٹائم دیر از ٹیررزم. ایک بہت شور مچتا ہے، سارا ایک دکھ کا ماحول ضرور کریٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر نارمل سی پریویل کر جاتی ہے. میڈیا ونگ آف ٹی ٹی پی، اس کا نام ہے عمر میڈیا، اور 2021 کے فوراً بعد انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا، اور اس میں آڈیو، ویڈیو، میگزینز، ایف ایم ریڈیو، سوشل میڈیا، سارے ونگز جو ہیں وہ الگ الگ موجود ہیں. 9 رکنی باقاعدہ کمیٹی ہے ان لوگوں کی جو کہ مل کے اس سارے مواد کو، اس سارے مٹیریل کو کس طرح بنانا ہے، اس کنٹینٹ کا جو انٹینٹ ہے وہ کیا ہوگا، اس کو لوگوں کے لیے اٹریکٹیو کیسے بنانا ہے، واٹس ایپ پہ میسیجز کس طرح بڑے بڑے گروپس تک پہنچانے ہیں. سو وہ واٹس ایپ کو بھی یوز کر رہے ہیں، وہ ٹیلی گرام کو بھی یوز کر رہے ہیں، وہ ایکس اکاؤنٹس بھی اپنے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے پراپر ہر مہینے، ویکلی، فورٹ نائٹلی ان کے مختلف میگزینس شائع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایف ایم ریڈیو ہے ان کا اپنا، کنٹینٹ پہ فوکسڈ الگ گروپ ہے جو بیٹھ کے کس طرح آپ نے ینگسٹرز کو ٹارگٹ کرنا ہے، کس طرح آپ نے اپنے آڈینس کو انگیج کرنا ہے، مختلف جو حملے ہوتے ہیں ان کو کس طرح بڑھا چڑھا کے بتانا ہے، جو کامیابی نہیں بھی حاصل ہوئی اس کو بھی کیسے کلیم کرنا ہے، ڈیپ فیک یا جیسے بھی کون سی ویڈیوز کب ریلیز کرنی ہے. ان کا بہت آرگنائزڈ ایک سیل چل رہا ہے، اور اس کو عمر میڈیا انہوں نے ملا عمر کے نام پہ رکھا ہے.
ایک القاعدہ کے کمانڈر ہیں جو کہ ساؤتھ ایشیا ونگ کے ہیڈ تھے، ان کا نام ہے منیب جٹ. وہ اس کو آرگنائز کرتے ہیں، اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، اور ان کے انڈر وہ 9 رکنی کمیٹی ہے جو مل کے کنٹینٹ کو ڈیسائیڈ کرتی ہے اور چیزوں کو ڈسیمینیٹ کرتی ہے، پھیلاتی ہے. اسی طرح باقاعدہ پوڈ کاسٹ کیے جاتے ہیں، ویب سائٹس بنائی گئی ہیں، باقاعدہ رپورٹنگ کی جاتی ہے. آپ نے جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے، گو کہ وہ بلوچستان میں ہوا، آپ نے اس کے بعد دیکھا ہوگا کہ بی ایل اے نے کس طرح سے اپنی ویڈیوز لانچ کی. پہاڑوں میں ہی بیٹھے ہوئے کمانڈرز نے انگلش میں میسیجز لانچ کیے. سیم ہیئر وہ جو بھی میسیج لانچ کرتے ہیں اس کو ملٹیپل لینگویجز میں کرتے ہیں، ملٹیپل ریجنز میں کرتے ہیں. اور جو پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، جو پی ٹی آئی کی وجہ سے یہاں پر ماحول بنا ہوا ہے، جب بھی یہاں پر کوئی پروٹیسٹ ہونے لگتا ہے، وہ پاکستان کی ہر ویکنس کے اوپر اپنا نہ صرف کامنٹ بلکہ اپنا مٹیریل لانچ کرتے ہیں، یعنی پولیٹیکل ڈویسونیس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح ریگولر لیکچرز بھی ہوتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ. ان لیکچرز میں وہ اپنی آئیڈیالوجی کو پریچ کرتے ہیں، وہ پروف کرتے ہیں کہ کس طرح وہ تو بالکل صحیح راستے پہ ہیں اور ریاست پاکستان غلط ہے. سو ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ انتہائی آرگنائزڈ ہے. اور ویسے بھی جب آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے تو اس میں تو بڑے بڑے کلیمز کر لینا، بڑی بڑی باتیں کر لینا، پرانی آڈیوز، پرانی ویڈیوز کو نئے سرے سے کسی بھی طرح ڈیپ فیک اور ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ری لانچ کر دینا، یہ سب بہت آسان ہوتا ہے. مشکل اس ایک ریاست کے لیے ہوتی ہے جو ایک آرگنائزڈ وے میں چلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ملیٹنٹ کا تو کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، ملیٹنسی کا تو کوئی اسٹیٹ اسٹرکچر نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. ان کے لیے تو اٹس فری کہ جس حد تک بھی جا سکتے ہیں جائیں پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور جو اس ملک میں آلریڈی پرابلمز ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے. لیکن ریاست کے پاس بڑے آرگنائزڈ ویز ہوتے ہیں. اٹ ایکچولی ڈپینڈس کہ وہ اپنے ریاست کے آرگنز کو، سارے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو یوز کیسے کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی جو اسٹریٹیجک کمیونیکیشن ہے ود دا میسز تھرو ٹی وی، تھرو ڈیجیٹل مینس، وہ اتنی اسٹرانگ ہو اور اتنی زیادہ ویل کنیکٹڈ ہو، اتنی انفارمڈ ہو کہ ان سے پہلے آپ کی انفارمیشن لوگوں تک پہنچ رہی ہو، یا جب ان کی پہنچے تو آپ کی بھی پہنچے. اینڈ یو ہیو دا مینس ٹو پروف ٹو دا پیپل. فیکٹ چیک کا ایسا طریقہ رکھیں، ایسی ٹیکنالوجی رکھیں، ایسے ٹیک ایکسپرٹیز رکھیں جو پروف کر سکیں لوگوں کو کہ کون سی فیک نیوز ہے اور کون سی ڈیپ فیک ہے. سو ایسے میکنزمز ریاست کو خود بنانے پڑتے ہیں. ان دس کیس پاکستان کو بنانے پڑیں گے. اسی طرح ان فیک اکاؤنٹس کو بند کروانے کے لیے یا ان فیک اکاؤنٹس کے خلاف ہم خود انٹرنلی کچھ نہیں کر سکتے، بیکاز سارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز تو ویسٹ میں ہیں. فیس بک، ایکس، اس کے علاوہ انسٹاگرام، ٹیلی گرام، سب ویسٹ میں ہیں. دیر از ناٹ اے سنگل آفس آف دیز سوشل میڈیا جائنٹس ان پاکستان. انڈیا میں ان کے آفیسز موجود ہیں، باقی سارے ملکوں میں وہاں کے لاز کے مطابق ان کے وہاں آفیسز موجود ہیں. سو دے آر کنیکٹڈ ٹو دا ورلڈ، تاکہ ہمارے ملک میں کوئی پرابلم ہو تو ہم ایکس کو اپنے ملک میں اپنے لاز کے مطابق کانٹریکٹس کر کے باؤنڈ کریں کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا جب کوئی ایشو ہوگا تو ایکس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ ان تمام اکاؤنٹس کے خلاف ایکشن لے جو حکومت پاکستان سمجھتی ہے فیک ہیں اور یہاں پر دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں یا کوئی اور بھی ان لافل کام کر رہے ہیں. لیکن بیکاز ہم نے اس کنیکٹیوٹی کو کبھی امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھا، ہم سمجھتے ہیں جب کوئی مسئلہ ہو تو انٹرنیٹ کو بند کر دیں، یہ مسئلے کا حل ہے. اس کے بعد جب آپ کھولیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان 4 دن میں یا 5 دن میں یا 2 سالوں میں لوگوں نے مس کیا ہوگا وہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا؟ In this age of information, you cannot hide any information. The only way to counter a misinformation or disinformation is to keep your people more informed. تو ایک بہت بیسک جو میں یہاں پہ پوائنٹ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر انفارمیشن وارفیئر میں ملیٹنٹس اتنے آگے نکل گئے ہیں، دے ہیو ریئلائز کہ ہم نے اپنے دشمن کو ملیٹریلی بھی ہٹ کرنا ہے
اور ہم نے سائیکولوجیکلی بھی ان کو ہٹ کرنا ہے تھرو انفارمیشن وارفیئر، تو پھر اسٹیٹ ہماری کیوں یہ سب نہیں کر پا رہی؟ نیکٹا کو امپاور کیوں نہیں کیا؟ نیکٹا میں آپ نے ٹیک ورلڈ کے ایکسپرٹیز کو مین پینل کا، مین باڈی کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ آپ کی ابھی تک سائبر سیکیورٹی پالیسی کیوں نہیں بنی؟ آپ کے قوانین، پیکا جیسے قوانین جو ہیں وہ شہریوں پہ اور جرنلسٹ تو بہت جلدی لگتے ہیں، لیکن آپ جو پروپیگنڈا ٹیررسٹ کرتا ہے اس کا آپ جواب نہیں دے پاتے. سو دس از جسٹ ون ایگزامپل کہ کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھ کے باتیں کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا. کائنیٹک آپریشنز آپ کنٹینیو کر لیں، آپ صرف اپنے لوگوں کو شہید کرائیں گے unless and until you connect with the reality. and the reality is کہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، یہ اے آئی کی ورلڈ ہے. اس میں جو ملیٹنٹس ہیں ان کی بھی جو اس وقت لیول آف اویئرنیس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایون کرپٹو کرنسی کو یوز کر رہے ہیں اپنے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے. اور کرپٹو کرنسی میں بھی منروا وہ کرنسی ہے جو ٹریس نہیں ہو سکتی، وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. سو اس کا مطلب ہے ان کے پاس بڑے اسکلڈ لوگ موجود ہیں، اور اگر اسکلڈ لوگ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا پروپیگنڈا اتنا کامیاب ہے کہ وہ اچھے خاصے لوگوں کو برین واش کر کے ملیٹنسی کی طرف لانے میں کامیاب ہے. سو دا چیلنج آف ٹیررزم از مچ ڈیپر ایز کمپیئر ٹو واٹ وی تھنک اٹ از. دنیا کو بتانے سے یا دنیا کے یہ مان لینے سے کہ یس پاکستان از دا موسٹ افیکٹڈ کنٹری، ہم سیکنڈ نمبر پہ ہیں انٹرنیشنل لسٹ میں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ کنٹریز ہیں ٹیررزم پہ، بٹ اس سے دنیا کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے ریجن کی اس وقت پڑی ہوئی ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے ملک کی اس وقت پڑی ہوئی ہے، ہر کوئی اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. سو وی ہیو ٹو فائٹ دس وار الون. اس کے اوپر آپ جتنا مرضی ٹائم لگا لیں، جتنی مرضی وار گیمنگ کر لیں، جب تک آپ بیسک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ ریئلسٹک نہیں ہیں اور موجودہ دور کے ساتھ سنکڈ نہیں ہیں، تب تک آپ کی کوئی پالیسی کامیاب نہیں ہوگی. آئی ہوپ کہ جو ہمارے ڈیسیژن میکنگ سرکلز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں، وہ بھی یہ دیکھ رہے ہوں کہ جو ملیٹنٹس کا میڈیا سیل ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے، وہ کیسے ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہے، کیسے کرپٹو کرنسی کو یوز کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک بہت اس کی ریسنٹ ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ دسمبر 2024 میں جب ہم نے ایریل سٹرائکس کی تھیں ان سائڈ افغانستان، تو اس میں ہم نے اسی میڈیا کا، عمر میڈیا کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کو تباہ کیا تھا. اور اس کے فوراً بعد افغان گورنمنٹ دنیا کو یہ بتاتی رہی کہ یہاں پر ڈسپلیسڈ لوگ تھے، یہاں پہ کیمپس میں سولینز موجود تھے جن کو نشانہ بنایا ہے پاکستان نے، اور انہوں نے اس سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز بھی ریلیز کی. ہم اس کے مقابلے میں ویڈیوز کوئی ریلیز نہیں کر سکے، ہم اس کے مقابلے میں کوئی سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ اس کا ری بٹل نہیں دے سکے. آلدو وی نیو کہ ہم نے صحیح جگہ پہ پریسائز اٹیک کیا ہے، لیکن نیریٹو بلڈنگ نہیں ہم کر سکے. I'll see you tomorrow.